अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं आपकी मेजबान फिजा अकबर खान और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बाबर अवान साहब। नाज़रीन, हुकूमत के इत्तेहादी का पाकिस्तान की सलामती पर हमला, हुकूमत खामोश। केपीके के वजीर आला की कौमी गैरत को शाबाश। अफगान मुहाजिर जरूर वापस जाएंगे। ट्विटर पर ट्रेंड है कि एचएफजे साहब को भी साथ भेज दिया जाए। कौन सा ड्यूरेंट, कैसी लाइन? लोड शेडिंग के खिलाफ मुल्क भर में मुजाहरे। फाइनेंस बिल महंगाई का सुनामी ले आया और कबायली इलाकों का बजट कम, लेकिन पीएम के वॉशरूम का बजट बहुत ज्यादा। ये तमाम इश्यूज है जिन पर आज हम डॉक्टर साहब के तबसरे से आपको आगाह करेंगे। जी डॉक्टर साहब, इन तमाम इश्यूज पर आपका क्या तबसरा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक ऐसा पाकिस्तान के अंदर वाकया हुआ है जिसकी दुनिया के अंदर कोई मिसाल नहीं मिलती कि एक ऐसा घराना जिसमें से एक भाई ये कहे कि पाकिस्तान का कोई हिस्सा वो खुदा न खास्ता अफगानिस्तान है या उस पे किसी का अफगानिस्तान का कोई हक है। मैं शुरू में ही कह देता हूं, पाकिस्तान के एक एक इंच पे सच्चे पाकिस्तानियों का, मेहनतकश पाकिस्तानियों का, कायदे आजम के बेटों का और आपका और इन सब का हक है। लेकिन किसी गैर मुल्की का पाकिस्तान के किसी एक पांव रखने की जगह के ऊपर भी हक नहीं है। ना उसको अवाम कबूल करेंगे, ना उसको लोग तस्लीम करेंगे। इसमें सबसे जो हैरानी की बात है वो ये है कि पार्लियामेंट के अंदर सबसे बड़ा वकील नवाज शरीफ का यही है जिन्होंने बयान दिया है। पार्लियामेंट के अंदर जब भी ये बोलते हैं दो बातें जरूर कहते हैं। एक कहते हैं जमहूरियत को यानी नवाज शरीफ के घर को या नवाज शरीफ के इक्तदार को खतरा है। दूसरी बात ये कहते हैं पाकिस्तान को खतरा है। जो ऐसा कहता है उसके मुंह में खाक। पाकिस्तान को खतरा नहीं है। पाकिस्तान का जो दिफा करने वाले हैं वो पाकिस्तान के लोग हैं। जब भी कोई बात आती है पाकिस्तान के लोग सड़क पे खड़े होते हैं, अपने सिपाहियों से भी आगे जाके खड़े होते हैं। और ये वतन वो है जिसमें जवाद चंगेजी अपने एक गेट के लिए अपनी जान जाने आफरीन के सुपुर्द कर सकता है। तो ये कौन लोग हैं जिनको ना कोई शर्म है ना कोई हया है, जिस मुल्क में उनको इक्तदार मिला। एक भाई साहब नवाज शरीफ के वकील हैं, दूसरे गवर्नर साहब हैं। लोग कहते हैं 40 लोग एक घराने के बरसर इक्तदार हैं। आईन क्या कहता है ये मैं बताऊंगा। पाकिस्तान के लोग क्या कहते हैं ये मैं बताऊंगा। ठीक है। जो ट्रेंड है ट्विटर के ऊपर वो आपने बता दिया। वो कहते हैं जो ज्यादा हमदर्द है वो अफगानिस्तान क्यों नहीं चला जाता, इक्तदार छोड़े, इस्तीफा दे, पासपोर्ट सरेंडर करे, शनाख्ती कार्ड जमा कराए, उसके बाद चला जाए। हमें कोई एतराज है जी? पाकिस्तान कई लोग, अभी एक गाने वाले ने भी छोड़ा था, हिंदुस्तान चला गया, किसी ने रोका है उसको? वो पाकिस्तान से जिरगा गया उसको कि आओ वापस तुम गाने गाओ। गाने गाने वाले तो फिर जो पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई करने वाले हैं, लव पाकिस्तान और लीव इट, लव पाकिस्तान और लीव इट, लव पाकिस्तान और लीव इट। आप अंदर बैठ के हम आपको पीठ में पाकिस्तान की छुरी मारने की किसी को भी इजाजत नहीं देगी ये कौम। अच्छा, मैं इस बात में थोड़ी तफसील से जानना चाहता हूं। ये बहुत मेरे एतबार से सानेहा है कि नवाज शरीफ इस पे क्यों खामोश, शहबाज शरीफ इस पे क्यों खामोश, इस पे जो खातून चला रही हैं वजीर आजम हाउस को वो क्यों खामोश, इस पे वजारत खारजा क्यों खामोश, इस पे वजारत दिफा क्यों खामोश, इस पे वजारत दाखिला क्यों खामोश, इस पे पाकिस्तान की सलामती के नाम पे जिनको अहदे मिले हुए वो क्यों खामोश। आज एक पंजाब असेंबली में करारदाद गई है, बिल्कुल ठीक हुआ है। केपीके की असेंबली में भी करारदाद जानी चाहिए, बलूचिस्तान की असेंबली में भी करारदाद जानी चाहिए, पार्लियामेंट के अंदर भी करारदाद। वील मेक श्योर दैट वील रेज दिस इशू ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट एज वेल। ये कोई मजाक है कि वो कोई खड़ा होकर कह दे। और फिर मैं एक और बात आपको बताऊं, आज मुझसे किसी ने पूछा, बड़े जिम्मेदार आदमी ने, उसने कहा कि ये बताइए जी ये क्या है, ये जो बयान है ये क्या है और हुकूमत का रवैया इस पे क्या है। मैंने कहा जी 3 किस्म के नमक है पाकिस्तान में। एक तो खेवड़े वाला है ना, आपको पता ही है, सबसे मशहूर वही है जी, बिल्कुल ठीक है। दूसरा है समंदर का नमक, तीसरा है पड़ोसी मुल्कों का। कहीं वो अफगानिस्तान का नमक है, कहीं वो हिंदुस्तान का नमक है, कहीं वो ईरान का नमक है, कहीं अरबिस्तान का नमक है। उस नमक में बड़ी चाशनी लगती है इन लोगों को जो इस तरह की गुफ्तगू पाकिस्तान की सरजमीन के खिलाफ करते हैं। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि आयोडीन हम डबल नहीं करेंगे नमक में, इसी में गुजारा करना पड़ेगा। और फिर यह कहना कि सियाको सबाक से हटके ये इतराफ है एक तरह का कि आपने कहा है। आपने कब कहा कि मैंने ऐसी बात नहीं की? आपने कब कहा कि केपीके पाकिस्तान का हिस्सा है? आपको कहना चाहिए, आप जिम्मेदार आदमी हैं, आप सियासतदान हैं, आप बरसर इक़्तिदार हैं, आप पाकिस्तान के वसाइल पे बैठे हुए हैं, पाकिस्तान के खर्चे पे बैठे हुए हैं, पाकिस्तान के ओहदों पे बैठे हुए हैं, पाकिस्तान की शनाख्त के साथ अफगानिस्तान आप जाते हैं। तो ये मां, जिस मां ने आपको पनाह दी, जिस मां ने मुझे पनाह दी, ये मां जिस मां ने आपके मां बाप की कब्रें कबूल की और जिसने मेरे बाप दादा की कब्रें कबूल की,
ہمارے ماں باپ کی قبریں قبول کی, ہمیں بھی قبول کرے گی یہ دھرتی. اس ماں کے خلاف اس طرح کی ہرزہ سرائی, پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے لوگوں کو. میں 2012 میں پہلی اور آخری دفعہ انڈیا گیا میڈم, اور میں نے کوئی درجنوں بار ایسوسیشن میں مجھے بلایا گیا اور میں نے جا کے ایڈریس کی. ایک جگہ مجھے پتہ لگا کہ ایک وکیلوں کا وفد لے کے, میں اب نام اگر میں نے مرد کہا تو آپ فوراً سمجھ جائیں گی, خاتون کا تو فوراً سمجھ جائیں گی, میں اس لیے نہیں کہتا. وہ گئے اور وہاں تقریریں کیا ہوئیں, یہ جو مصنوعی لکیر ہے وہی تقریر نواز شریف نے کی. یہ جو مصنوعی لکیر ہے وہاں یہ ہوئی, ہم دونوں ایک ہی ہیں. کیسے صنم بنانے والا, اس کو پوجنے والا, صنم فروش اور بت شکن, وہ دونوں ایک ہی قوم ہے. کس کو بتا رہے ہیں آپ؟ جس کو شوق ہے وہ بے شک جس مرضی ملک کا اپنے آپ کو باشندہ کہے, جس مرضی ملک چلا جائے, کوئی جرگہ نہیں جائے گا کہ جی آپ واپس آ جائیں. جو گئے تھے کسی کے پاس کوئی نہیں جرگہ گیا, جو گئے تھے وہ کہتے ہیں ہمیں راستہ دو اب واپس آنے کا. اچھا, اب ایک پہلو یہ اس کا ہو گیا, لیکن دوسرے پہلو پہ جانے سے پہلے ابھی ایک تازہ خبر آئی ہے. جب ہم اسٹوڈیو میں انٹر ہو رہے تھے, عمران خان گفتگو کر کے ہٹے کراچی میں, جی میڈیا سے گفتگو, میرے اعتبار سے وہ بڑی خبر ہے. ٹھیک ہے, اس لیے بڑی خبر ہے کہ عمران خان نے, میں نے یہاں بیٹھ کے کہا تھا, میں نے کہا کہ یہ کمیٹی کھیلنا بند بہت پہلے, اس کے بعد کمیٹی کھیلنا ہو گیا بند. میں نے یہ کہا کہ عمران خان بڑے سیریس ہیں اور بلاول بڑے سیریس ہیں اور ایک ٹرک پہ بھی جا سکتے ہیں. آج عمران خان نے کہا ہے, سوال پیدا نہیں ہوتا کہ وہ پیچھے ہٹے اور عید کے بعد وہ گورنمنٹ کے خلاف تحریک چلائیں گے. حکمران چھپ رہے ہیں, مختلف چیزوں کے پیچھے چھپ رہے ہیں. آپ دیکھیے ذرا کس طرح کا فراڈ ہو رہا ہے اس قوم کے ساتھ. میں عمران کی دو باتیں اور کہتا ہوں, لیکن کس طرح کا فراڈ ہو رہا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پہلا فراڈ یہ ہے کہ جو سملی کے امور کے وزیر صاحب ہیں, جو IMF کے امور کے وزیر صاحب ہیں, جو پاکستان کے معیشت کے قاتل ہیں صحیح معنوں میں, جنہوں نے لمبا ڈال کے رکھ دیا پاکستان میں, جو زراعت کی زرعی معیشت کے بھی قاتل ثابت ہو رہے ہیں, اور ان کی جو قتل عام کی پالیسیاں ہیں پاکستان کے غریبوں کے لیے, وہ بھی گلی گلی میں ان پہ بحث ہو رہی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے تیل کی قیمتیں تو نہیں بڑھائیں. جی, کون سا تیل؟ ایک ہے ہائی اوکٹین. ہائی اوکٹین کبھی آپ نے گاڑی میں ڈالا؟ بھائی جہازوں میں پڑتا ہے وہ, بالکل, اور جہاز نما گاڑیوں میں وہ پڑتا ہے. وہ پاکستان میں 1% بھی نہیں ہے وہ گاڑیاں جن کی آپ بات کر رہے ہیں. پھر سپر ڈیزل ہم نے اس کو نہیں چھیڑا. مجھے بتاؤ کیا مٹی کا تیل مہنگا کیا؟ جواب ہے کیا. عوام کے یوز کا پیٹرول مہنگا کیا؟ جواب ہے کیا. اور وہ سارے آئل جو پاکستان کے لوگ عام ڈیزل جو استعمال کرنے والے ہیں, جن پہ ٹریکٹر چلتا ہے, جس پہ ٹرالی چلتی ہے, جس کے اوپر لوگوں کے پانی کے پمپ چلتے ہیں, جس کے اوپر لوگوں کے زراعت کا مسئلہ چلتا ہے, وہ سارے کے سارے تو آپ نے اوپر کر کہہ دیں جی ہم یہ تین ہم نے نیچے کر دیے. اچھا, کس کو فائدہ دیتے ہیں؟ پھر اپنے آپ کو ہی فائدہ دیتے ہیں. اس کے بعد آج بھی ایک اور فراڈ, جی اس میں ہم ذرا ڈیٹیل میں جائیں گے, لیکن وہ فراڈ یہ ہے کہ قیمتیں آسمان پہ چلی گئی, کہتے ہیں ہم نے کنٹرول کر لی ہیں. جی کس چیز کی قیمت کسی نے کنٹرول کی؟ ہم ڈیٹیل ذرا تھوڑی بتائیں گے. عمران خان نے دوسری جو بات کہی وہ یہ کہی, اور یہ کہنے والی بات ہے, ذرا لوگ کھل کے کہیں جی, رینجر یہ کوئی سوئٹزرلینڈ گئی ہوئی ہے؟ کراچی میں رینجر شہید نہیں ہو رہی؟ جو لڑکے کراچی میں امن و امان کی بحالی کے لیے ایک پستول پکڑے ہوئے آدمی کو, جس کے بارے میں یہ شبہ تھا کہ وہ ڈاکو ہے, اس کی ٹانگ پہ گولی مارتے ہیں, وہ سزائے موت کے قیدی ہیں اس وقت جیل میں. They were men in the uniform. They were on the line of the duty. کوئی ان کے لیے آواز اٹھاتا ہے؟ عمران خان نے آج کہا کہ کراچی میں رینجر بہت اچھا کام کر رہی ہے. دو, تیسرا یہ ہے, بہانے ڈھونڈتے ہیں ہمارے پڑوسی جن کی آیوڈین نمک میں زیادہ ہے نا, اور وہ نمک چکھنے والے, کوئی ہمارے ایک شہر میں کوئی دوسرے شہر میں ہیں 5-4 ہی, 5-4 لوگ ہیں جن کو پاکستان خطرے میں نظر آتا ہے. 5-4 لوگ ہیں جن کو ہندوستان بڑا عظیم اور مہان اور اکھنڈ نظر آتا ہے. ہمیں تو نہیں نظر آتا, ہمیں تو یہ دھرتی نظر آتی ہے, اس کے لوگ نظر آتے ہیں جیسے ہیں, ہمارے جیسے ہی ہیں نا. اب جو ایشو اگلا ہے وہ یہ ہے کہ اس گورنمنٹ نے پوری تیاری کی ہوئی ہے کہ اگر اپوزیشن باہر نکلے تو پیسے لگاؤ. وہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح میڈیا مینجمنٹ ایک حد تک ہو جاتی ہے, جس طرح سے لوگ بکنے والے بھی ہو جاتے ہیں, جس طرح سے لوگ فروخت بھی ہو جاتے ہیں, جس طرح سے لوگ منہ کا بھی کر لیتے ہیں. لیکن میں پھر یہ بات یہ پہلے کہہ چکا ہوں, دہرانا چاہتا ہوں میڈم, کہ پاکستان کی جو سیاسی جماعت اس وقت
حکومت کے خلاف تحریک سے پیچھے ہٹے گی وہ خودکشی نہیں کرے گی, وہ ڈبل خودکشی کرے گی. ٹھیک ہے, اس کا کچھ نہیں بچے گا. اب آ جائیے جو یہ آواز اٹھائی گئی اس کا ذرا مرحلہ دیکھ لیجئے گا کہ مرحلہ کون ہے جس مرحلے پہ یہ آواز اٹھائی جاتی ہے. ایک طرف بھارت ناکام ہوا اور اس کو این ایس جی کی ممبرشپ نہیں ملی. ٹھیک. دوسری طرف پاکستان نے فینسنگ شروع کی ہوئی ہے. پاکستان کی, میں تو چاہتا ہوں کہ میں کسی دن یہاں بیٹھوں اور پوری جو ہمارا 1000 سے کچھ اوپر کلومیٹر کا بارڈر ہے جو 600 میل بنتا ہے یا 600 سے کچھ زیادہ بنتا ہے افغانستان کے ساتھ, میں دیکھوں کہ وہاں تار لگی ہے, ویسی تار جو ان کے پسندیدہ وزیر اعظم کے دوست مودی صاحب نے لگائی ہے ہمارے بارڈر کے اوپر. ٹھیک ہے. میں وہاں دیکھوں وہاں ایسے ہی گیٹ لگے ہوئے ہیں جیسے ان کے پسندیدہ وزیر اعظم مودی صاحب نے لگائے ہیں ہمارے بارڈر کے اوپر. میں وہاں دیکھوں ویسے ہی لیزر لگے ہوئے ہیں جیسے ان کے پسندیدہ وزیر اعظم مودی صاحب نے وہاں پہ لگائے ہیں. دوسری ایک اور پہلو, 10 لاکھ مہاجرین نے, یہ بابر اعوان نہیں کہہ رہا, یہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے. کون سی گورنمنٹ؟ جو کے پی کے کی گورنمنٹ ہے. وہ کہتی ہے 10 لاکھ مہاجرین کے پی کے میں ملازمتوں پہ قابض ہیں, افغان مہاجرین. ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ 10 لاکھ سے زیادہ وہ ہیں جنہوں نے جائیدادیں خرید لی ہیں. یہ جب فگرز آتے ہیں نا میڈم, تو اس لیے ٹھیک نہیں یہ فگرز ہوتے کہ جن کے شناختی کارڈ, اسلام آباد میں 10 وکیلوں کے پاس ایک خاتون جا چکی ہے جو خاتون کہتی ہے کہ میں وکالت کرنا چاہتی ہوں اور میرے ابا جی ایرانی تھے, میری اماں جی افغانی تھی, میرے 2 بھائیوں کے شناختی کارڈ بنے ہوئے ہیں. یہ اگر کوئی معلوم کرنا چاہے جائے باہر کے پریزیڈنٹ سے پوچھ لے. 2 بھائیوں کے پاکستان کے اصل شناختی کارڈ بنے ہوئے, وہ کہتے ہیں تمہاری امی اور ابو لوکل نہیں ہیں اس لیے ہمیں تم کارڈ نہیں دے سکتے. اسلام آباد میں وہ کہتے ہیں دونوں بھائیوں کے کارڈ ٹھیک ہیں, دونوں بھائیوں کے کارڈ جینوئن ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک ہی ماں کی اولاد اور اسی کے وطن سے ایک ہی باپ کی اولاد, اس میں سے ایک پاکستانی ہو گیا, دوسرا بھی پاکستانی ہو گیا, بہن پاکستانی نہیں ہے. ٹھیک. اچھا, اب جو یہ سارا ہے یہ ہے کیا؟ فگرز فجڈ ہیں. ملک بھر میں کہا جا رہا ہے کہ جو رجسٹرڈ افغانی ہیں ان کی تعداد ہے 15 لاکھ. اس میں زیادہ تر ہم نے یہاں پہ دکھایا ہوا ہے, آپ کو یاد ہے کہ ہم نے وہ خط دکھا دیا جب الزام لگا تھا اسی پارٹی پہ, جس کے پارٹی کے لیڈر صاحب بولے ہیں آج, اسی پارٹی پہ الزام لگا تھا کہ وہ غنڈہ گردی کر کے اپنے اپنے علاقوں میں افغانوں کو, اپنی مرضی کے افغانوں کو رجسٹر کروانے کی کوشش کر رہے ہیں. جب تک آپ آخری افغان جو آیا ہوا ہے یا کسی اور نیشنلٹی کا آیا ہوا ہے اس کو جب تک آپ پاکستانی قوانین کے تابع نہیں کریں گے, پاکستان کے لوگوں کی ترجیح کیا ہے اس وقت؟ پاکستان کے لوگوں کی ایک ہی ترجیح ہے, امن, سکون, کاروبار, روزگار. جنہوں نے کاروبار بھی چھین لیا کے پی کے میں, بالکل, جنہوں نے کوئٹہ میں نوکریاں بھی چھین لی ہیں, جو شناختی کارڈ بھی چھین کے لینا چاہتے ہیں اور پھر ساتھ آنکھیں دکھانے کی کوشش کرتے ہیں, ناکام کوشش. ان کا راستہ بہت ضروری ہے کہ روکا جائے. اور رکتا کس طرح سے ہے؟ 79 سے یہ افغان مہاجرین یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. جی. میں سارے جو افغانستان جاتے ہیں, میں خود بھی گیا ہوں, میں ان سے کہنا چاہتا ہوں وہ مجھے بتائیں, ہر گلی میں افغان پلاؤ ہے, ہر گلی میں افغان کارپیٹ ہے, موسٹ ویلکم. ہر گلی میں افغان ٹریڈر ہے, ہر گلی میں افغان ٹریکٹر ہے, افغان ٹرالی ہے. یار مجھے یہ بتاؤ, کیا افغانستان کے کسی شہر میں پاکستانی بریانی, فیصل آبادی دال چاول, لاہور کے سری پائے یا اسلام آباد برگر نام لکھ کے آپ کاروبار کر سکتے ہیں؟ مجھے اس شہر کا نام بتا دیں جس میں تاجر پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں. اگر یہ یک طرفہ ٹریفک ہے تو یہ ٹریفک 40 سال سے چل چکی ہے. پاکستان کے اندر اس قدر مسائل آ گئے کہ میرے لیے سب سے اہم ہے فاٹا, آج اس پہ تفصیل سے میں بات کروں گا, کے پی کے اور وہ علاقے بلوچستان کے جو ہمارے بارڈرز جن کے اوپر لوگوں کو ڈسٹربنس ہے فار دی لاسٹ اباؤٹ 30 ایئرز 40 ایئرز, ان کے مسئلے جب حل ہو رہے ہیں تو یہ کون لوگ ہیں جو افغانی سابق صدر والی پاکستان دشمن آواز بن کے پاکستان کے لوگوں کا دل دکھاتے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب, بریک کا ٹائم آنے والا ہے, لیکن میں چاہتا ہوں اس سے پہلے آپ لوڈ شیڈنگ کی ذرا تبصرہ کر دیں کہ رمضان میں وعدہ کیا گیا تھا کہ لوڈ شیڈنگ اتنی زیادہ نہیں ہوگی, لیکن وہ وعدہ جو ہے وہ پورا نہیں ہو سکا. وعدہ نہیں پورا ہوگا جی, اس لیے کہ گورنمنٹ کے فجڈ فگرز یعنی غلط اعداد و شمار, ٹھیک, ان کے جھوٹے دعوے, مجھے مجبوری میں یہ لفظ استعمال کرنا, فالس کلیم, ٹال کلیم, جھوٹے اور بڑے بلند بانگ دعوے
آپ کسی وزیر سے پوچھیں وہ کہتے ہیں جی کہاں ہے لوڈ شیڈنگ. وزیر اعظم کا ایک کلپ ہم نے دکھایا تھا بہت 2-3 مہینے پہلے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں تیل سستا ہو گیا ہے. اب یہ ان کو خبر ہی کوئی نہیں, یہ کچھ خریدیں گے تو ان کو پتہ لگے گا نا. جی یہ تو پچھلے 50 سال سے 70s سے یہ برسر اقتدار ہیں کسی ایک شکل میں, کسی دوسری شکل میں, کسی ایک ملک میں یا کسی دوسرے ملک میں. اور ان کو کیا پتا ہے کہ لوگوں پہ کیا گزر رہی ہے. اس وقت کراچی جب میں بات کر رہا ہوں, اورنگی ٹاؤن, ابراہیم حیدری, وہاں پہ بجلی نہیں ہے. جی اس وقت میں جب بات کر رہا ہوں نارنگ منڈی لاہور میں بجلی نہیں ہے. سحری اور افطاری کے دوران بجلی نہیں ہوتی. آج سیالکوٹ کے اکثر علاقوں میں بجلی نہیں ہے. والٹن پیر کالونی 14 گھنٹے سے بجلی بند ہے. گجر خان میں, گجر خان کی میرا نانکا جی, میری امی جی کا گاؤں ہے, مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے. جی اس میں تاریخ کی 60-65 سال جب سے بجلی آئی ہے سب سے بری لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے. فیسکو کے دفتر پہ فیصلہ آباد میں آج لوگوں نے حملہ کیا. میں حملے کا حامی نہیں ہوں, لیکن یہ وہی وزیر اعلیٰ ہے 8 سال سے بیٹھا ہوا جو خود جا کے کہتا تھا کہ جب لوگوں کو بجلی نہیں ملے گی تو وہ دفتر تو توڑیں گے. آپ کو یاد ہے لاہور کا باپڈا آفس ٹوٹا, جی. آپ کو یاد ہے گجرانوالہ میں جا کے دفتر لوگوں نے توڑا سرکاری سرپرستی میں. ہم تو منع کرانے مارے. ملتان میں بجلی نہیں ہے, ملتان میں مظاہرے ہیں. سکھر میں بجلی نہیں ہے, سکھر میں مظاہرے ہیں. اور بڑی زیادتی ہوگی اگر میں نہ بتاؤں کہ کوٹوار کے سارے علاقوں میں 12 گھنٹے کے قریب بجلی, جو پیک آورز ہوتے ہیں ان میں بجلی نہیں ہوتی. اور کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں 20 گھنٹے بجلی نہیں ہوتی. کے پی کے کا جو پچھلا علاقہ ہے اس میں اکثر بجلی ہے ہی نہیں. کئی دن سے ہمیں ایسے ٹویٹس آتے ہیں اور پیغامات آتے ہیں کہ فاٹا میں اتنے ہفتے سے بجلی فلان جگہ پہ نہیں ہے. بلوچستان کا حال بھی پتلا ہے. یہ ساری صورتحال صرف ایک چیز کا ہمیں پیغام دیتی ہے کہ اس گورنمنٹ, یہ جو کاروباری تاجر ہیں, ان کا کام اپنی تجارت, ذاتی تجارت, خاندانی تجارت اور وہ تجارت جو بیرون ملک ہوتی ہے اس میں زیادہ انٹرسٹ ہے. اور وہ تجارت کیا ہے؟ پاکستان سے مال بناؤ, مے فیئر لے کے جاؤ, پاناما میں چھپاؤ, نسلوں کی نسلیں کھاؤ. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین, اہم ایشوز اور بھی ہیں جن کے تبصرے باقی ہیں, لیکن اس شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب, مہنگائی کا کچھ ذکر کر رہے تھے. فائنانس بل آج لاگو ہو رہا ہے, تو مہنگائی کے حوالے سے آپ بتائیں اعداد و شمار کیا ان کے لوگوں کے لیے کچھ اچھی خبر ہے؟ اس کے علاوہ ہم قبائلی علاقوں کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہیں گے آگے جا کے. ہاں, دونوں امپورٹنٹ ٹاپک آپ نے چھیڑے ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ مہنگائی میں جو 2 خبریں ہیں لوگوں کے لیے. خبر وہی ہوتی ہے جس میں خواہش شامل نہ ہو, جو ہے وہ لوگوں کو بتا دیا جائے. اور میرے پاس اچھی خبر اس وقت نہیں ہے لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے. خبر یہ ہے کہ آج سے, یعنی اب رات ہے, جو ہی صبح ہوگی, 2000 بنیادی ضرورت کی چیزیں جس میں آپ نام لے لیں کون سی ہیں, ٹھیک ہے, وہ مہنگی ہو رہی ہیں. اور جو مہنگی ہے وہ 20% سے لے کے 30%. دیکھیں نا, یہ سرکاری اعداد و شماری ہے نا جی, کہ وہ فلانا اتنا ٹیکس لگ گیا, فلانا اتنا ٹیکس لگ گیا. ہر گلی کا اپنا ریٹ ہے. آپ اگر جائیں گی سوات میں اس کا اپنا ریٹ ہے, آپ اگر چلی جائیں گی کوہستان میں اس کا اور ریٹ ہے, آپ چلی جائیں گی مری شہر میں اس کا اپنا ریٹ ہے. کوئی پوچھنے والا ہے نہیں. پھر آپ چلی جائیں بلوچستان کے کسی دور دراز علاقے میں کھوکا لگا کے اس نے ایک دکان لگائی, اس کا اپنا ریٹ ہے. کوئی پوچھنے والا سسٹم ہی کوئی نہیں ہے نا ملک میں. کوئی ایسا نظام نہیں ہے جو یہ انشور کر سکے کہ کوئی بھوکا نہ مرے, کوئی بچہ دودھ کے بغیر بلکے نہ, کوئی ماں اور زچہ اور بچہ دوائی کے بغیر اور دائی کے بغیر ایڑیاں نہ رگڑ کے مر جائیں. کوئی ایسا سسٹم ہے ملک میں؟ نہیں ہے. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو بھی غلط فجڈ فگرز دیے جاتے ہیں, جن کو جھوٹ بھی کہا جاتا ہے آسان اردو میں, اس پہ لوگ یقین کرتے ہیں, اسی پہ ہم بحث کرتے ہیں, اسی پہ ہم ریلائی کرتے ہیں. ہمارے پاس پھر پاکستان کی سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ سماجی سطح کے اوپر کنزیومرز کی ریجنل ایسے نمائشی سے تو کچھ کام ہیں تھوڑے بہت, کچھ پرائیویٹ لوگ بھی اپنی سے ہمت کر رہے ہیں, لیکن جو کھانے پینے کو استعمال کرنے والے لوگ ہیں, کنزیومرز جن کو کہا جاتا ہے, جو روٹی کھاتے ہیں, جو دال کھاتے ہیں, جو مرغی کھاتے ہیں, جو دوائی لاتے ہیں, جو دودھ پیتے ہیں, جن کے بچے دودھ پیتے ہیں, ان سب کے لیے کوئی ایسا انتظام نہیں ہے کہ ان کی کوئی آواز اٹھا سکے. میں اس بات سے بڑا حیران ہوں. ابھی آپ کے سوال کے جواب میں لوڈ شیڈنگ کی کچھ تفصیلات میں نے بتائی ہیں. لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے
میں سوال یہ پیدا کرنا چاہتا ہوں پورے پاکستان کی سیاسی جماعتیں کہاں ہیں؟ کسی شہر میں سیاسی جماعتیں نکلی؟ نہیں. کسی سیاسی شخصیت نے کہا کہ آج جا کے میں لوڈ شیڈنگ کے جلوس کی قیادت کرتا ہوں؟ کل سے مہنگائی 20 سے 30% نہیں 50% بڑھ جائے 200% بڑھ جائے جو بڑھے گی ڈیفینیٹلی تو کون روکے گا جی اس کو؟ تو ایسا نظام ہے. اور وہ سیاسی جماعتیں جو کہتے ہیں کہ ہم عوام کے لیے سیاست کرتے ہیں عوام کے لیے جیتے ہیں عوام ہمیں بڑے اچھے لگتے ہیں ان کا کام نہیں ہے کہ وہ مہنگائی کے خلاف بھی بولیں اور نکلیں. ان کا کام نہیں ہے کہ وہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف بھی بولیں اور نکلیں. اس طرف میں توجہ دلانا چاہتا اس لیے میں نے دلا دی. اور اس کے ساتھ ہی جو سول سوسائٹی ہے سول سوسائٹی کا کام صرف وہ موضوعات جن کی ٹی آر پی بن سکے یا وہ موضوعات جن میں سے جھگڑا نکل سکے اور وہ ٹاپ پہ چلا جائے یا وہ موضوعات جن میں سے کوئی اور اینگل ایسا نکلے جو بین الاقوامی اخبارات بھی چھاپ سکیں. اس کے علاوہ سول سوسائٹی ہے ہی سویلینز کے لیے بھائی جن کا کوئی نہیں ہے. ہماری جو سوک سوسائٹی ہے ہماری جو پاپولیشن ہے جس کے لیے کوئی بولنے والا نہیں ہے وہ آواز اٹھائیں. مہنگائی پہ کبھی کسی کو آپ نے بولتے ہوئے دیکھا؟ بدقسمتی کی بات ہے میں نے نہیں دیکھا. آپ نے دیکھا ہو تو میرے علم میں اضافہ کر دیجیے. آپ نے بھی نہیں دیکھا پھر ہم دونوں ہی پیچھے رہ گئے نہیں دیکھ سکے. مجھے یہ بتا دیجئے کہ کبھی وہ جعلی دوائیاں جس سے دل کے مریض مرے ہیں کھانسی پینے کا شربت پینے والے بچے مرے ہیں اس پہ نام نہاد اور اصلی دونوں شامل کر لیتے ہیں. جو ہیومن رائٹس والے لوگ ہیں یعنی مر جانے سے بھی زیادہ کوئی زندگی سے بھی زیادہ کوئی ہیومن رائٹ ہے؟ سب سے بڑا رائٹ تو لوگوں کا یہی ہے نا وہ زندہ رہیں. سب سے بڑا لوگوں کا رائٹ یہ ہے کہ وہ موجود رہیں. ہوں گے تو کھائیں گے ہوں گے تو احتجاج کریں گے نہیں ہوں گے تو کیا کریں گے. ایک پہلو اس کا یہ ہو گیا جی. دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ حکومت نے خود تجارت شروع کی ہے. مثلا مرغی کس کی ہے؟ سرکاری ہے. ساری دنیا کو پتا ہے. دودھ کس کا ہے؟ سرکاری ہے. انڈے کا ریٹ کون نکالتا ہے؟ سرکار اور ان کے بچے. اب تو بچوں کے بھی بچے اور انڈوں کے بھی بچے ہو گئے ہیں. اب پتہ نہیں کدھر سے میں گنوں اور کدھر سے میں چھوڑ دوں. اس کے ساتھ ہی دودھ دہی کا کون نکالتا ہے؟ وہ ڈبے کن کے بک رہے ہیں. وہ چینی کن کی ہے؟ ان کی. تو پھر پاکستان کو لوٹنے کا اس سے اور کوئی منظم طریقہ ہو سکتا ہے کہ آپ سیاست کریں آپ گورنمنٹ میں آئیں آپ کے کاروبار کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دن دگنی رات چگنی. ایک سوال ہے لوگ کرتے ہیں یہ کوئی میں بہت زیادہ راز کی بات نہیں کریں مگر لوگ عام بات کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ یار آپ ان کو کہتے کیوں نہیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم آپ کے انڈے پہ ہے آپ کی مرغی پہ ہے آپ کی دودھ کی فیکٹری پہ ہے آپ کی رائس مل پہ ہے آپ کی سریا مل پہ ہے آپ کی جنگلہ فیکٹری کے اوپر ہے جو آپ کی گنا فیکٹری کے اوپر ہے جو آپ کی چاول فیکٹری کے اوپر ہے وہ اللہ کے فضل و کرم کا طریقہ آپ لوگوں کو کیوں نہیں بتا دیتے تاکہ آپ جتنے ان کے اثاثے ہوں سب کے بچے انگلینڈ میں ہوں سب کے اثاثے. چلو غریبوں کا شہر ایک مینچسٹر کہتے ہیں ہر مزدور جس کو کوئی مزدوری نہیں ملتی مینچسٹر میں مل جاتی ہے صنعتی شہر اس میں تو ہونا کم از کم. اچھا پھر اس کے ساتھ آپ لوگوں کو کہتے ہیں جی کہ میرے ابا جی نے بہت محنت کی. کوئی کہتا ہے کہ میرے ابا جی نے بھی محنت کی ہوگی جی آپ کے ابا جی نے بھی محنت کی ہوگی اس کے ابا جی بھی محنت کرتے ہیں اور ان کے بھی ابا جی محنت کرتے ہیں. اس محنت کو پر کیسے لگتے ہیں یا فارمولا کیوں قوم کو نہیں بتاتے؟ یہ حکمرانوں کو جواب دینا چاہیے نا. وہ فارمولے جو انہوں نے اپنی ذاتی زندگی میں وہ کہتے ہیں ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہمیں معجزے سے شفا معجزاتی اسپتال بنا دیں لاہور میں پرائیویٹ میں ہی بنا دیں. میں پنڈی ڈوک کھبا کی نہیں کہنے لگا اور میں کوٹلی ستیاں کی بھی نہیں کہنے لگا. ایک میرا دوست تھا وہ وہاں نیا جا کے لگا سول جج تو میں نے کہا کہاں ہیں آج کل رانا صاحب آپ؟ تو کہنے لگے کہ آج کل میں کوٹلی سختیاں میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ وہاں کوٹیلا چانکیا کوٹلی ستیاں کا تھا بڑی تاریخی جگہ میرا علاقہ ہے آپ نے یہ نام. اس نے کہا جی میں جو سختیاں برداشت کر کے جاتا ہوں میں ان لوگوں کو روز سلام کرتا ہوں میں ان کے اعزاز میں یہ بات کہہ رہا ہوں. اب سوال یہ ہے کہ جب اس قدر ابلاغ کے نام کے اوپر دروغ گوئی ہوگی لوگوں کو سچ نہیں بتایا جائے گا اور پھر دیکھ لیجیے گا ایک اور کام بھی ہونے والا ہے کیا؟ اس مہنگائی کے فوراً بعد میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اگر نہ ہوا تو میرا نام بدل دیں بابر روان نہیں ہے 3 مہینے میں یہ جو میرا نام میں نہیں کہہ سکتا میرے میں ہمت نہیں ہے اتنی. میرا نام جو مجھے شناخت ماں باپ نے دیا کوئی نہیں بدل سکتا اور نہ میں بدلنا چاہتا ہوں. جو اصلی ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ایک اور منی بجٹ آ رہا ہے رمضان کے بعد 1 مہینے کے اندر اس کی تیاری شروع ہے کہ کس طریقے سے لوگوں کو اتنا ذلیل کر دو لوگوں کو اتنا بے آسرا کر دو لوگوں کو اتنا بے حیثیت کر دو
کہ وہ سڑک پہ آنے کے قابل بھی کوئی نہ رہے. یہ ہے وہ ہماری خزانہ کی وزارت اور یہ ہے وہ ہماری جمہوریت. اچھا اب ایک اور پہلو ہے اس کا کہ جو ہمارے قبائلی علاقے ہیں پاکستان کے آئین کا آرٹیکل 1 ان کو علیحدہ صوبے کی حیثیت دیتا ہے. ٹھیک ہے. قبائلی علاقوں کے لیے ٹوٹل بجٹ آپ حیران ہو جائیں گی 18 ارب اور 20 کروڑ. اچھا. ہر گھر پہ وہاں بم پڑا ہے, ہر خاندان میں وہاں پہ شہید ہے, ہر خاندان میں وہاں پہ زخمی ہے, ہر خاندان میں وہاں پہ بے روزگار ہے, بلکہ خاندانوں کے خاندان لشکروں کے لشکر وہاں پہ بے روزگاری کے سوائے چھوٹا موٹا کام جو ریہیبلیٹیشن کا یا جو پروجیکٹس وہاں پہ آپ دیکھتی رہتی ہیں میڈیا دکھاتا ہے کہ فوج نے کیے ہیں. پاکستانی کوئی جائے گا تو کرے گا نا جی. اور مجھے یہ پتا نہیں ہے کہ آرٹیکل 247 کے مطابق فاٹا کا جو سربراہ ہے وہ صدر پاکستان ہوتا ہے. ایک گورنر کس حیثیت میں بجٹ وہاں پہ بیٹھ کے پروپوز کر رہا ہے اور بنا رہا ہے. دوست ہیں ہمارے جھگڑا صاحب, میں ان سے جھگڑا نہیں کرنا چاہتا, ان کا نام ہی جھگڑا ہے لیکن وہ جھگڑالو نہیں ہے جی. اس کے باوجود وہ کیسے بجٹ دے سکتے ہیں؟ اگر آپ ٹوٹل جو تقریباً اس کا رقبہ ہے اس کو ذہن میں رکھیں اور جو واش روم ہے نواز شریف صاحب کا تاریخی واش روم, جی پرائم منسٹر صاحب کا واش روم, پرائم منسٹر صاحب نے پہلے بھی ذکر کیا تھا ایک بار. جی ہاں جی, وہ جو واش روم ہے وہ تقریباً 1 مرلے کا آپ لگا لیں جی. 1 مرلے کا اگر وہ واش روم ہے اور اس طرح سے اگر 27,400 کلومیٹر کا پورا علاقہ ہو اس کے ساتھ آپ تقسیم کریں تو آپ یقین کریں کہ ایک انچ اور وہاں ہزار کلومیٹر, یعنی باتھ روم کا 1 انچ اس مرلے میں سے اور وہاں 1000 کلومیٹر 1000 ایکڑ اس کا بجٹ کم ہے, اس باتھ روم کا بجٹ زیادہ ہے. فاٹا توجہ مانگتا ہے. فاٹا کو ہمیں اٹھا کے پاکستان کے باقی علاقوں کے مساوی لانا چاہیے. میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں پہلے بھی کہ صدر اگر نہیں جا سکتے تو آئین امینڈ کر دیا جائے, وہاں ان کو آپ ایک گورنمنٹ دے دیں جی. ان کی اپنی اسمبلی ہو, ان کا اپنا وزیر اعلیٰ ہو, ان کا اپنا گورنر ہو, لوگ ان کے سامنے جواب دے ہوں, لوگوں سے ووٹ لوگ مانگنے کے لیے جائیں. اب تو یہ ہوتا ہے کہ عملاً لوگ اسلام آباد میں بیٹھتے ہیں, رہتے بھی ادھر ہی ہیں, بچے ان کے یہاں پہ پڑھتے ہیں, جا کے الیکشن ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے, اس میں بھی میں نہیں جانا چاہتا, منتخب ہو کے آ جاتے ہیں. پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ ہم نے دے دیا پچھلی گورنمنٹ کے زمانے میں, لیکن آج تک وہاں پہ بلدیاتی انتخابات ہی نہیں ہوئے. جن صوبوں میں بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں پنجاب کے اندر اس بجٹ میں بلدیاتی اداروں کے لیے کتنے پیسے رکھے گئے؟ حکومت پنجاب جواب دینا چاہے تو اگلے 2 دن پھر ہم بیٹھیں گے, دے دیں, ہم بتا دیں گے. ایک آنا بھی نہیں, 1 ٹکا بھی نہیں ہے. اور اسلام آباد میں ٹاسک یہ دیا گیا ہے کہ آپ نے ہر گلی میں, اسلام آباد کے جو دیہات میں رہنے والے لوگ ہیں, آپ دیکھیں گے اگلے 2 مہینے میں آپ پہ ٹیکسوں کی کس طرح سے بمباری اور بارش ہوگی. جی ٹھیک ہے. ناظرین, ٹویٹر سے عوام کی آواز گھر بیٹھی عوام تک پہنچائیں گے لیکن اس شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب, عوام کی آواز. عوام کی آواز شروع کرتے ہیں زبیر خان صاحب سے. یہ بڑی دکھی خبر سنا رہے ہیں, کہتے ہیں دادو جاتے ہوئے صرف 1 دن میں لائیو 6 حادثات دیکھے, ناقابل یقین اتنے حادثات کیوں ہو رہے ہیں. اس کی ایک ہی وجہ ہے جی کہ لوگ ٹریفک کے قوانین کا احترام نہیں کرتے. لوگ سے مراد جو روڈ یوزر ہے وہ بھی, اور لوگ سمجھتے ہیں کہ اگلا احتیاط کرے گا, وہ بریک لگائے گا, وہ صحیح موڑ کاٹے گا, اور اس طرح سے حادثات ہوتے ہیں. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جو ٹریفک پولیس ہے عمومی طور پہ وہ سہیل رانا صاحب ہے نہیں. سہیل رانا صاحب کہتے ہیں there is no water in the main sector G63 of اسلام آباد. یہ آپارا کے نزدیک کا علاقہ ہے جی, میرا سارا بچپن یہیں گزرا ہے. اینڈ CDA واٹر ٹینکر مافیا از آپریٹنگ سکسیسفلی. یہ جو ٹینکرز مافیا جس کا ہم نے ذکر کیا تھا, یہ G6 میں سے ہمارے کوئی پڑوسی ہیں جنہوں نے یہ لکھ کے بھیجا ہوگا, اور پورا اسلام آباد ہمارا پڑوسی ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹینکر مافیا چل رہا ہے. CDA اس طرف توجہ دے. رائلا ملک صاحبہ نے جی بڑا اچھا ایک اشتہار سا بنا کے تلاش گمشدہ کا بھیجا ہے, یہ دکھا دیجئے جی. نام میاں نواز شریف صاحب, عہدہ وزیر اعظم پاکستان, پتہ وزیر اعظم ہاؤس اسلام آباد. پلیز آپ اپنے پروگرام میں نواز شریف کو ڈھونڈنے میں ہماری مدد فرمائیں. یہ تو جی پارلیمنٹ پوری مل کے ان کو نہیں ڈھونڈ سکی. وہ وہاں ہوتے ہیں جہاں ان کی مرضی ہوتی ہے, وہ وہاں ہوتے ہیں جہاں پہ ٹھنڈک ہوتی ہے. متین احمد خان صاحب ہیں جی,
ان کی بڑی ٹیکنیکل قسم کی ہے جی. مجھے تو نہیں سمجھ آئی کہ یہ تھوڑا سا آسان لکھیں گے تو یہ وولٹیج کے بارے میں میرے پاس یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ 240 وولٹ ہوتے تھے لیکن اس کی جگہ صرف 70 وولٹ آتے ہیں. مطلب وولٹیج کم ہو گیا. مجھے نہیں سمجھ آئی. تھوڑا سا وولٹیج کم ہو گیا, وولٹیج کم ہوا ہے, بجلی کی طاقت کم ہو گئی ہے, 40 سے 70 پر آ گیا. ایگزیکٹلی. تو یہ تھوڑا سا وابدہ کو کہتے ہیں کہ کوئی شرم ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ, لیکن آپ وزیر کو کہا کریں نا, کارکن تو بیچارے لگے ہی رہتے ہیں سارا دن. محمد فہیم صاحب ہیں جی, یہ کہتے ہیں کہ وادی کمراٹ ضلع دیر خیبر پختونخوا پاکستان, پلیز بلڈ روڈ ایز نیڈڈ. کہتے ہیں یہ سڑک بنائی جائے. یہ کیا خوبصورت وادی ہے, تھوڑا دکھائیں یار یہ وادی ذرا, یہ رہنے دیں یہاں. یہ دیکھیے جی, یہ آپ کا پاکستان ہے اور یہ آپ کا دیر ہے, یہ شمالی علاقہ جات ہیں, اور یہ کسی طرح سے دنیا کی کسی سیرگاہ سے کم نہیں ہے. یہاں سڑک کی طرف توجہ کی ضرورت ہے, جو متعلقہ وہ کام ہے وہ بھی اور فیڈرل گورنمنٹ بھی کرے. آوان صاحب انہوں نے نام لکھا ہے جی اپنا, یور رائٹ اینڈ MPA only clean garbage before the election and PDA only clean if PMCM visits or help yourself. کہتے ہیں جی اپنی مدد آپ کرنا پڑتی ہے, جب کوئی بڑے آتے ہیں یا کوئی الیکشن آتا ہے تو اسی وقت ہمارے نمائندے متحرک ہوتے ہیں. علی کہتے ہیں کہ پلیز ریمائنڈ CM شہباز that DG Khan, Rajanpur, Laiya, Vihari and Muzaffargarh are also part of Punjab. Perhaps he has forgotten. وہ بھولے نہیں ہیں جی. ناظرین, عوام کی آواز ہم نے گھر بیٹھی عوام تک پہنچائی آج کے پروگرام سے. مجھے دیجیے اجازت, لیکن جانے سے پہلے آج کی شاعری ڈاکٹر بابر اعوان کی زبانی. میرے غنیم نے مجھ کو پیام بھیجا ہے, یہ سرزمین وطن کی طرف سے ہے. میرے غنیم نے مجھ کو پیام بھیجا ہے کہ ہلکا زن ہے میرے گرد لشکری اس کے, اور فصیلے شہر کے ہر برج ہر مینارے پر تمام بدس ستادہ ہیں عسکری اس کے. وہ برقِ لہر بجھا دی گئی ہے جس کی تپش وجود خاک میں آتش فشاں جگاتی تھی. بچھا دیا گیا بارود اس کے پانی میں, وہ جوئے آب جو اپنی گلی کو آتی تھی. سبھی دریدہ دہن اب بدن دریدہ ہوئے, سپرد دار و رسن سارے سر کشیدہ ہوئے. تمام صوفی و سالک سبھی شیوخ و امام امید لطف پہ ایوان کجکلاہ میں ہیں. معززین عدالت حلف اٹھانے کو مثال سائل مبرم نشستہ راہ میں ہیں. تمام اہل حرف تم اہل حرف کے پندار کے سناگر تھے, وہ آسمان ہنر کے نجوم سامنے ہیں. بس اس قدر تھا کہ دربار سے بلاوا تھا, گداگران سخن کے ہجوم سامنے ہیں. کلندران وفا کی اساد دو دیکھو, تمہارے ساتھ ہے کون آس پاس تو دیکھو. وہ برقِ لہر بجھا دی گئی ہے جس کی تپش وجود خاک میں آتش فشاں جگاتی تھی. بچھا دیا گیا بارود اس کے پانی میں, وہ جوئے آب جو اپنی گلی کو آتی تھی. وطن کی ہر گلی ہر چپا پاکستانیوں کا ہے. جیو پاکستان, جیتے رہو پاکستانیوں.